उमैर उर्फ उमैरी सोशल मीडिया पे एक 7 मिनट 11 सेकंड की वीडियो वायरल है जिसने तहलका मचा दिया। बेशर्मी की इंतहा हो चुकी। ये ओपनली कह रही है कि मेरी वीडियो भी बना और मेरे भाइयों को भेज। क्यों? कुछ लोग कह रहे हैं कि बेकसूर है उमैरी, असल कसूर जो है वो उस औरत का है। कभी नहीं सुना कि कोई भाई शादी से पहले ये चेक करता है कि क्या कल को ये मेरी बहन को। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसके अंदर बीवी जो है वो अपना बंदा मरवा देती है, क्या लेने गई थी उसके पास? हवस पूरी करने। शोहर से मर लेती ना, शोहर से कर लेती, वहां जाने की क्या जरूरत? लाहौर का रहने वाला एक बॉक्सर था फैजान बॉक्सर, उसका मुबैना पुलिस मुकाबला होता है। अब इसके ऊपर लोग काफ़ी तनकीद भी कर रहे हैं कि इसका बनता नहीं था, ये कोई ऐसा क्रिमिनल नहीं था, इस पर सिर्फ और सिर्फ जो है वो 5 FIR थी। आपके बाप के सामने आपकी बेटी के कपड़े उतारे जाते हैं, गलत काम किया जाता है। बेटी मुंह खौफ के बारे इधर उधर करती है और बाप मुंह इधर करता है, थप्पड़ मुंह पे पड़ता है, देख इसको मैं क्या कर रहा हूँ। फिर आपको पता चलेगा कि ऐसे डाकुओं को पार करना बनता है या माफी बनती है। 5 अफराद जो हैं उनको ट्रैप किया गया, वो सऊदी अरब जाते हैं और वहाँ पर पकड़े जाते हैं। उनके बैग से जो है वो ड्रग्स मिलती है और 25-25 साल की उन्हें सज़ा सुना दी जाती है। अपने जहन में अपनी माँ रखनी है और फिर ये सारा किस्सा सुनना है, फिर आपको समझ आ जाएगी कि किसी के साथ क्या हुआ। उम्रें कितनी है? 65 साल, 70 साल, 50 साल। ये भी मुझे बताया कि हमारी माँओं को बेड़ियाँ लगी हैं। दोस्तों, हाइलाइट्स आपने देखी। आज के पॉडकास्ट में हमने बात की है सोशल मीडिया पर इस टाइम पर जो एक वीडियो वायरल है 7 मिनट 11 सेकंड की, जिसके अंदर आप सुन सकते हैं उमैर उर्फ उमैरी। अब ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पे मैं बात तो करना नहीं चाहता था, लेकिन बात करना ज़रूरी है और आपको सच बताना ज़रूरी है, इस माशरे का भयानक सच। उस औरत ने ऐसा क्यों कहा कि ये वीडियो मेरे बाप को और मेरे भाइयों को भेजो। वीडियो के अंदर जो लड़का नज़र आ रहा है उसको पुलिस ने किसके कहने पर गिरफ्तार किया और आज वो किन हालात में है। और इसी पॉडकास्ट में हमने ये भी डिस्कस किया कि फैजान बॉक्सर जो कि एक नेशनल लेवल बॉक्सिंग चैंपियन था, उसको किस तरह से मुबैना तौर पे CCD के पुलिस मुकाबले में पार्ट कर दिया गया। फैजान बॉक्सर पे कौन कौन सी FIR थी और फैजान बॉक्सर के पुलिस मुकाबले पर इतनी तनकीद क्यों की जा रही है। और आखिर में हम बात करेंगे कि किस तरह से 5 अफराद को ट्रैप करके सऊदीया भेजा गया और वहाँ पर उनको 25-25 साल की सज़ा होगी। इस पॉडकास्ट को एंड तक ज़रूर देखें और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। तमीना साहिबा, इस टाइम सोशल मीडिया पे एक 7 मिनट 11 सेकंड की वीडियो वायरल है जिसने तहलका मचा दिया और ऑडियंस की तरफ से ये काफ़ी रिक्वेस्ट की जा रही है कि उस वीडियो की हकीकत हम बताएं कि उस वीडियो को बनाने का मकसद क्या था और उसके अंदर क्या बात हो रही है। मेरा दिल नहीं था कि ऐसे टॉपिक के ऊपर हम बात करें, ऐसी नाजेबा वीडियो के ऊपर, लेकिन इसके अंदर एक मैसेज देना बहुत ज़रूरी है। अब अगर वीडियो की बात करें, उमैर उर्फ उमैरी जिसका जिक्र हो रहा है, जिसको गिरफ्तार भी कर लिया गया है, पूरा मामला क्या है? पूरा मामला, सबसे पहले तो हम वीडियो की बात कर लेते हैं। ये 7 मिनट ड्यूरेशन है इस वीडियो का और ये जो वीडियो है ये काबिल एतराज़ वीडियो है, जिसमें मियाँ बीवी, अगर हम ये कहें एग्जाम्पल के तौर पे कि मियाँ बीवी का जो पर्सनल टाइम होता है, इस टाइप की वो वीडियो है और बड़ी क्लियरली वीडियो है। मैंने भी वीडियो को नहीं देखा, ना मैं मुनासिब समझती हूँ कि इंसान बड़ी डिटेल के साथ इस टाइप की वीडियोस को देखे, लेकिन सोशल मीडिया पर एक जंग लगी हुई है। कुछ इसके हक में है, कुछ इसके खिलाफ है। मैं बड़ी डिटेल के साथ आज इस पर बात करूंगी कि हमारे यहाँ महीना 2 या 3 इसके बाद एक ऐसी वीडियो आती है जिस पे क्या बच्चा, क्या नौजवान, क्या बूढ़ा, क्या मिचोर, सब अपनी अपनी राय दे रहे होते हैं, जैसे सारे के सारे फिलोसफर और प्रोफेसर्स हैं पाकिस्तान में। कुछ दिन पहले इंडिया की भी एक वीडियो आई थी, 19 मिनट की वीडियो, और इंडिया के अंदर भी तहलका मचा दिया था उस वीडियो ने, और वो भी इसी तरह की फजूल वीडियो थी। माजी में ऐसी बहुत सी वीडियोस आई और जहां पर नाजेबा वीडियो, कोई उल्टी सीधी पिक्चर, कोई स्क्रीनशॉट आ जाए, मुझे ऐसा लगता है सब वेले बैठ जाते हैं उसी के ऊपर। जो रेटिंग, जो वायरल होता है वो होता जाता है, होता जाता है। हमने बहुत दफ़ा बात की कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल किस तरह से होना चाहिए, क्या होना चाहिए। हमारी कौम इस पर तो नहीं आई, लेकिन हमारी कौम नाजेबा वीडियोस को देखने में बहुत इंटरेस्टेड नज़र आती है। उमैर उर्फ उमैरी, अब इसको उमैरी उमैरी इसका निकनेम है, जहाँ पर इसको इस्तेमाल किया जाता है, याद किया जाता है। वीडियो की बात, अच्छा उमैरी की बात हो रही, उमैरी की वीडियो, उमैरी की वीडियो, इस कदर ये ज़बान ज़द-ए-आम है। और वीडियो के अंदर भी कहा जा रहा है कि उमैरी, मैरी, मैरी, कोई इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल हुए। बिल्कुल। इनके साथ एक खातून है, ये खातून मैरिड है, इसकी शादी इसके वालिदैन ने, भाइयों ने की हुई है। इस वीडियो में खातून जो है वो सेंसेस में नहीं लगती, ऐसा लगता है कोई नशा वशा उसको करवाया हुआ है या उसने किया हुआ है, लेकिन पोजीशन उसकी नॉर्मल नहीं है, वो नशे की हालत में है।
گفتگو وہ یہ کر رہی ہے عمیری کے ساتھ کہ میں نہیں کسی تو ڈرتی, عمیری میرا ہے, جا میرے پروانو بھیج دے. اور پتہ نہیں کس کس ٹائپ کی گفتگو ہے کہ یہ جو ویڈیو بنا رہے ہو تم, اس کو پتہ ہے کہ یہ کیا ویڈیو بن رہی ہے, اس کی مرضی سے بن رہی ہے, اس کو یہ بھی پتہ ہے کہ میں کس پوزیشن میں ہوں اور اس کے ساتھ ہوں اور یہ میرا شوہر بھی نہیں ہے, پھر بھی وہ کہہ رہی ہے بنا ویڈیو تو میرے پراوانو بھیج دے, یعنی میرے بھائیوں کو میری ویڈیو بھیجو. بے شرمی کی انتہا ہو چکی. یہ بات تو لکھی پڑی ہے نا کہ جب انسان نشہ کرتا ہے تو اس کا دماغ بند ہو جاتا ہے, حلال حرام اچھا برا بھول جاتا ہے, وہ جانور بن جاتا ہے. اب یہ خاتون جو ہے یہ عمیری کو کہہ رہی ہے کہ میں تیرے نال نکاح کرنا ہے, میرے نال شادی کر. عقل اس بات کو تسلیم نہیں کرتی کہ چور جو ہوتا ہے نا وہ چوری کرتا ہے چھپ کے, ہر رات کے اندھیرے میں, اپنی جگہ کسی اور کو بھیج کے. ہر وہ کام جو غلط ہوتا ہے وہ کسی کو آگے بھیج کر کروایا جاتا ہے. کوئی بھی شخص اوپن نہیں کرنا چاہتا. یہ اوپنلی کہہ رہی ہے کہ میری ویڈیو بھی بنا اور میرے بھائیوں کو بھیج. کیوں؟ اب اس کے پیچھے ایک لاجک ہے, میں اس پر بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بات کروں گی, بلکہ میرے پاس پوائنٹس ہیں جو پبلک کہہ رہی ہے اس سارے ماجرے کے حوالے سے. خاتون کہتی ہے میں نہیں ڈرتی کسی سے, میرے بھائیوں نے میری شادی ایک ایسے لڑکے یا ایک ایسے آدمی کے ساتھ کروائی جو مجھے جنسی طور پر سیٹسفائیڈ نہیں کرتا. یہ جملہ کچھ لوگوں کو بہت اٹریکٹ کرے گا اور کچھ اس پہ مجھ پر تنقید شروع کریں گے کہ یہ جملہ شاید مجھے نہیں بولنا چاہیے تھا, لیکن چونکہ میرا کام ہے میں کلیئرلی طور پہ بلنٹلی بات کرتی ہوں, اسٹریٹ فارورڈ. اب مجھے اس بات کا جواب دیجئے کہ پبلک یہ کہتی ہے کہ بھائیوں کو یہ چاہیے تھا کہ وہ دیکھتے کہ کیا یہ ہماری بہن کو مطمئن کر سکے گا. مجھے بتائیں یہ کوئی رائے بنتی ہے؟ کہیں سے رائے سر پیر لگتا ہے یا تبھی میں شادی سے کہہ پہلے رہا بھائی ہوں کہ چیک کرتے لوگ ہیں؟ جو ہیں وہ فضول کافی باتیں کر رہے ہیں اس پر. ویری بیڈ, بہت گندا ریئیکشن ہے. میں نے تو ویسے ابھی تک آج تک کرمنلز کیا, گاؤں کیا, ڈسٹرکٹس کیا, شاید نام بھی نہ سنے ہو لوگوں نے جہاں جہاں جا کے آدھی آدھی رات کو پروگرامز کنڈکٹ کیے, کبھی نہیں سنا کہ کوئی بھائی شادی سے پہلے یہ چیک کرتا ہے کہ کیا کل کو یہ میری بہن کو مطمئن کر پائے گا. میں نے سوشل میڈیا پر کچھ حکیم دیکھے, ان کی پوسٹ تھی, انہوں نے اسٹیٹس لگائے ہوئے تھے کہ ایک فٹنس ٹیسٹ جو ہے وہ شادی سے پہلے, نکاح سے پہلے مرد کا کروایا جائے تاکہ اس طرح کا کوئی وقوع نہ ہو. سب سے پہلے وہ جتنے حکیم تھے نا ان کا لیں اسکرین شاٹ. میں اور آپ بیٹھتے ہیں یہاں پہ ایک پوڈ کاسٹ کرتے ہیں اور پہلا سوال میرا ان تمام حکیموں سے اور ان کو چیک کرنے والے اداروں سے ہے کہ چیک کریں ان کے پاس لائسنس ہے حکمت کا. ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہتے ہیں, ہمارے ہاں کبھی بھی شادی سے پہلے لڑکے کے ٹیسٹ نہیں کرائے جاتے کہ بھئی چیک کرو فزیکلی فٹ ہے کہ نہیں فٹ ہے پھر ہم لڑکی کا رشتہ دیں گے. میں نے تو بھی ایسا نہیں دیکھا. البتہ یہ ہم شروع سے میتھک سنتے آئے کہ کزنس میں کرو, فرسٹ کزنس میں کرو تو شادی کے بعد جو اولاد ہوتی ہے اس میں مسئلے مسائل ہو جاتے ہیں, لیکن ایسا نہیں سنا کہ فزیکلی طور پہ لڑکا فٹ ہے. یہ تو بہت ہی کوئی واہیات قسم کی گفتگو اور واہیات سائڈ پر جا رہی ہے شادیوں کے نام پر انداز گفتگو. کچھ لوگ آپ کو پتہ ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ عمیری کو جو گرفتار کیا گیا ہے پولیس نے پکڑ لیا اس کو. اچھا یہ گرفتار کیسے ہو گیا, کس نے گرفتار کروایا؟ مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. جب پولیس نے گرفتار کرنا ہو نا تو وہ ویڈیو کہاں بیٹھ کے بنی, کس ڈیٹ کو بنی, کس ٹائم پر بنی, کون سے آئی ٹی ٹاور کا استعمال ہوا, موبائل کون سا تھا, ایسے ٹریس ہوتا ہے. اچھا کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بے قصور ہے عمیری, اچھا اصل قصور جو ہے وہ اس عورت کا ہے جو کہہ بھی رہی ہے میری ویڈیو بنا اور میرے بھائیوں کو بھیج کہ میری شادی کس نامرد سے کروا دی. میں ان تمام لوگوں کو یہ آنسر دیتی ہوں کہ عمیر ایک ربڑ کا لڑکا نہیں ہے جو چائنا سے امپورٹ ہوا ہے. وہ سانس بھی لیتا ہے, وہ زندہ بھی ہے, وہ سب کچھ ہے, اور باقاعدہ وہ ویڈیو بنا رہا ہے اور باقاعدہ دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک جوان لڑکا ہے کہاں سے بے گناہ ہو گیا. مجھے اس بات کا جواب دیجئے. تھوڑا سا جو میں کہنا چاہ رہی ہوں میری بات کو سمجھیں کہ ویڈیو بن گئی, خاتون نشے میں ہے, جو منہ میں آیا بولتی چلے گئی. عمیری تو ہوش میں تھا نا, وہ تو ویڈیو بنا رہا ہے, اس کو تو سب پتہ ہے. اب یہ پیچھے کیا ہے, یہ تفتیش اور چیزیں چکی جائیں گی کہ آخر کی پیچھے بیٹھ کے کسی نے کوئی پروپوگنڈا تو نہیں کیا بہت بڑا سا, کوئی الجھایا تو نہیں کیا, سوشل میڈیا کو کسی ایک طرف الجھا دو, پیچھے سے کام کوئی اور ڈال لو. اس ویڈیو کی جب ہم بات کرتے ہیں جناب یہ بھائیوں کو بھجوائی گئی ویڈیو کیونکہ یہ چاہتی تھی خاتون. آپ مجھے بتائیں کہ بھائی ایسے موقع پر کیا کریں گے؟ کمپلین کریں گے نا, اپنا سر گھٹنوں میں دے کے روئیں گے نا کہ ہماری بہن نے کیا کیا, جنازہ نکال دیا عزت کا پوری دنیا میں. سوشل میڈیا پر چڑھی ہوئی پوسٹ ہوئی ہوئی کوئی ایک پکچر دوبارہ ہاتھ میں نہیں آتی. کوئی بھی شخص کہاں بیٹھا کدھر بیٹھا اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیتا ہے, اور یہ چیزیں جو ہوتی ہیں نا یہ تو پبلک کی فیورٹزم میں آتی ہیں. بھائی
چیک کر لیتے کہ یہ لڑکا ہماری بہن کو مطمئن کرے گا کہ نہیں. فضول گفتگو. اس کو گرفتار کیا گیا. یہ عمیری کی مردانگی پر سوالیہ نشان ہے. یہ کون کہہ رہی ہے؟ پبلک. آپ مجھے اس بات کا جواب دیجئے. بہت تلخ بات کرنے لگی ہوں. کسی کی بہن کے ساتھ بھی خدا نہ خواستہ کوئی غلط کام ہو جائے رضامندی سے یا بالجبر تو وہ شخص گناہگار ہوگا یا نہیں؟ ہوگا. رضامندی سے یا بالجبر. ونس اگین میں دونوں ٹرمز کا یوز کر رہی ہوں. پھر بھی گناہگار ہوگا. پھر مردانگی چیلنج کیسے ہوگی؟ مینس کہ آپ لوگ حاضر ہیں پیشی کے لیے کہ آؤ جی پیش کریں، آؤ جی پیش کریں. یہ کیا مطلب گفتگو ہے کہ مردانگی پر سوالیہ نشان گرفتار نہیں ہونا چاہیے؟ ہاؤ از دس پاسبل؟ اچھا، آپ نے ماضی کے واقعات دیکھے ہوں گے. اس طرح کے کئی واقعات ہوتے ہیں کہ اگر عورت جو ہے وہ مطمئن نہیں ہے اپنے شوہر سے، اپنے ہسبینڈ سے، وہ سیٹسفائڈ نہیں ہے، باہر منہ بھی مارتی ہوگی، ایکسٹرا میریٹل افیئرز بھی چلاتی ہوگی، اور اکثر کیسز میں تو یہ بھی سنتے ہیں کہ اپنے عاشق سے اپنا شوہر مروا دیا. ہزاروں کیسز ہیں. اگر عورت اپنے شوہر سے مطمئن نہیں ہے اور وہ یہ مسئلہ جا کے بھائی کو، باپ کو یا ایک غیر آدمی کو بتا رہی ہے تو کیا انہوں نے مطمئن کرنا ہے یا شوہر نے کرنا ہے؟ بڑی معذرت کے ساتھ کرنا شوہر نے ہے. شوہر سے ہو نہیں رہی. راستہ ہے میڈیکل کا، ہاسپٹل کا، ڈاکٹرز کا، یا اس کا راستہ یہ ہے کہ ویڈیو بناؤ اور تماشا بناؤ پوری دنیا میں. یہ تو انتہائی غلط انداز ہے. آپ کو کوئی پرابلم ہے صرف مرد کو نہیں ہو سکتا، عورت کو بھی ہو سکتا ہے، دونوں کو ہو سکتا ہے. آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں، اپنا مسئلہ ڈسکس کریں، پرابلم ڈسکس کریں، آپس میں بیٹھ کے بات چیت کریں اور اس مسئلہ کا حل نکال لیں. میں اگر آپ سے یہ کہوں کہ ایک ایسا کپل پرسنل لائف میں میڈیا کی لائف کی بات نہیں کر رہی، پبلک کی بات نہیں کر رہی، 4 سال ان کی اچھی خاصی گپ شپ تھی، شادی ہو گئی، بڑے پھڈے لے لے کے خودکشیاں اور کیا کیا کچھ کر کے شادی ہوئی. 6 ماہ کے بعد ایکسیڈنٹ ہوا لڑکے کا، کمر کی ہڈی ٹوٹ گئی. یہ بات میں آپ کو بتا رہی ہوں آج سے 10 سال پرانی. کمر کی ہڈی ٹوٹی، بہت پیسہ لگایا، جائیداد بیچی، گھر بیچا، علاج کروایا، لیکن کمر کی ہڈی ٹوٹی بھی دوبارہ اس طرح سے تو نہیں بنتی جیسے اللہ نے ہمیں تخلیق کیا. زندہ تو رہا لیکن پراپر ایکٹیویٹیز، دنیا داری، اٹھنا، کام پہ جانا، نہانا دھونا جیسے ایک نارمل صحت مند آدمی ہوتا ہے ویسا نہ رہا. بیوی صرف خدمت کرتی تھی. ایک اللہ نے اس میں سے بیٹی دی، اس بیٹی کو وہ پال رہی ہے اور آج تک وہ اس کی خدمت پر مامور ہے. اور ڈاکٹرز نے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ یہ اب ہسبینڈ وائف والی لائف آپ کی کلوز ہو گئی. اب وہ کیا کرے؟ ویڈیوز بنائے. میں نام نہیں بتاؤں گی کیونکہ میری پرسنل لائف سے ریلیٹڈ ہے یہ بات. وہ ویڈیوز بنائے، وہ تماشا بنائے لوگوں کے سامنے. اس نے صبر کر لیا ہے. ہر طرح کے لوگ معاشرے میں موجود ہیں. اگر انسان اپنی تربیت کرے تو تربیت ہو سکتی ہے، نہ کرے تو پھر ایک عمیری اور ایک یہ بی بی ہے اور پوری دنیا تماشا دیکھتی ہے، اور پھر ہر بندہ اپنی مینٹیلٹی کے مطابق اپنی اپنی رائے یہاں پر دے رہا ہوتا ہے. ویڈیو ایسے ہی نہیں بن جاتی، ویڈیوز بنوائی جاتی ہیں. ہمارے بہت سے پولیٹیشنز ایسے ہیں جن کی ویڈیوز ہیں. کچھ نے تو چیخ چیخ کے پریس کانفرنس بھی کی اور کہا کہ میری بیٹیوں نے دیکھی ویڈیو، میں میاں بیوی ہم کمرے میں تھے اسلام آباد میں، پہلے سے کیمرہ کیوں لگا، بہت کچھ ہوا. اس کیس میں ہم بات کریں تو ٹھیک ہے جی، یہ کوئی بیوروکریٹ نہیں ہے، یہ کوئی مالدار اسامی نہیں ہے، کوئی بہت بڑا بدماش نہیں ہے یا بہت بڑا نام نہیں ہے. لیکن اس کے پیچھے آپ میری بات لکھ کے رکھ لیں، ہفتے بعد، 10 دن بعد، 20 دن بعد اگر تو سیریس ہو کے اداروں نے کام کیا تو سب کچھ آ جائے گا کہ ویڈیو کس نے بنوائی، کیا بنائی، کیوں بنائی اور کیا مفاد تھا. اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ صرف پبلک کو الجھایا گیا ہے، بس اس طرف لگایا گیا. ہماری پبلک کا انٹرسٹ ہے نا، کسی کو ایپل پسند ہے، کسی کو مینگو پسند ہے، تو انہوں نے کہا چلو جی مینگو دے دو ان کو، تو یہ مینگو کھانے لگ گئے. پیچھے سے اور معاملات ہو رہے ہیں. اچھا، آپ نے کیسے کیسے واقعات دیکھے ہیں؟ قتل و غارت بھی دیکھی ہوگی. ابھی تو یہ صرف ویڈیو ایک بن گئی اور ایک تماشا لگ گیا، لیکن کچھ کیسز ایسے ہوتے ہیں جس کے اندر بیوی جو ہے وہ اپنا بندہ مروا دیتی ہے صرف اس بنا پر کہ وہ اسے سیٹسفائڈ نہیں کر پا رہا. صرف یہ بات نہیں ہوتی ہے کہ سیٹسفائڈ نہیں کر پا رہا. ایک شریف عورت کبھی یہ حرکت نہیں کرتی. اس میں یہ بھی نہیں جرت ہوتی کہ وہ منہ سے یہ کہہ دے. ایک گھریلو اور شریف عورت کی بات ہو رہی ہے کہ وہ منہ سے یہ کہہ دے کہ بھائی یہ تو مجھے سیٹسفائڈ نہیں، مر جائے گی نہیں بولے گی. یہ بات ہی پردے کی ہے، اللہ نے پردہ رکھا ہے. اب یہاں پر جہاں پر معاشرتی مسائل ہیں اور جو میں نے کیسز کیے ہیں، میں شارٹ آپ کو بتاتی ہوں، ویسے تو ٹائم بہت لگ جائے گا. میں نے ایسے کیسز دیکھے ہیں جس میں ایک عورت ایک آدمی سے شادی کرتی ہے اور ٹھیک سال سے 1.5 سال کا ٹارگٹ ہے، اس کے بعد وہ اس کو فارغ کر دیتی، پھر نیکسٹ 28 شادیاں کی ہیں. اور ذہن تسلیم نہیں کرتا. مقصد لوٹنا تھا. مقصد لوٹنا تھا اور مقصد لسٹ تھا.
مقصد ٹیسٹ چینج کرنا تھا، مقصد مارکیٹ میں آتی ہوئے نئے ماڈل کو یوز کرنا تھا. یہ اس کی عادت تھی، وہ ہیبیچول تھی. 28 شادیاں رجسٹرڈ ہوئی ہیں، جو رجسٹرڈ نہیں ہوئی اس کا مجھے نہیں پتا. اور یہ کیس سرگودا کا باقاعدہ میں نے اس کو تفصیل کے ساتھ ریکارڈ کیا تھا. ہر دولہے کے ساتھ 2-4 میرے ہاتھ لگے تھے، ان کے ساتھ میں نے بات کی تھی. میں نے کہا بتاؤ کیا کیا لوٹا کا تھا. اس نے تو باتیں اتنی مزے کی تھی، پیار محبت والی. تو میں نے کہا یہی میری عشق محبت ہے، میں اسی سے شادی کروں گا. پھر میں نے کر لی. پھر وہ کیا کرتی تھی، جو گولڈ شولڈ تھا وہ لے جاتی تھی، جو پیسے ملتے تھے وہ لے جاتی تھی. ساتھ میں 2 in 1 کام تھا نا اس کا. نیچر ایسی تھی، لسٹی تھی. ایک ایسا کیس میں نے دیکھا ہے جس میں سچویشن ایسی، غلط کام میں کبھی اچھی سچویشن نہیں بنتی. ابھی سرائے مغل کی ہم بات کرتے ہیں. کیا ہوتا ہے یہاں پہ، ایک لڑکی ہے، ایک لڑکا ہے، میاں بیوی ہیں، بچے ہیں. آدمی تھوڑا سا سخت مزاج ہے کیونکہ اس کی زندگی ذرا تلخی میں ہے، کمانا بہت مشکل ہے آج کے دور میں، اور مزدوری میں پورا ہوتا نہیں ہے. 3 بچے ہیں. تینوں بچوں کو لڑ جھگڑ کے ٹک ٹاک نے صحیح بربادی کی ہے. ٹک ٹاک نے ہماری اس قوم کی. ٹک ٹاک پہ ایک لڑکے سے دوستی ہو گئی، دوستی پکی ہو گئی. 9 ماہ میں جینے مرنے کی قسمیں کھا لیں. اس کے بعد کیا ہوتا ہے، جس لڑکے سے کی ہے وہ بھی شادی شدہ ہے اور وہ آزاد کشمیر والی سائڈ پر رہتا ہے. میں تمہیں اپنا لوں گا، میں یہ کر لوں گا. جب بھی عورت اپنے گھر کی برائی کسی غیر بندے سے کرتی ہے، ڈانٹا مارا، یہ کیا وہ کیا، فوراً اوپر سے آپ کو مکھن لگائے گا. میں ہوتا تو تمہیں آسمان پہ بٹھاتا، یہ تو ہے ہی ظالم آدمی، تم اس قابل ہی نہیں ہو، تم یہ ہو، تم وہ ہو، تم ڈیزرو ہی نہیں کرتی. اسی طرح ہی اس نے کیا. اس نے کیا کیا، جھگڑا ہوا، بچے تینوں اٹھائے، بس پہ بیٹھی پہنچ گئی ادھر کشمیر. شروع میں تو 5 گھنٹے موبائل بند، کال کرے موبائل بند. پھر اس کے بعد اس نے ایک وائس نوٹ کیا اور کہا کہ میں راستے میں ہوں، میں آ رہی ہوں، مجھے مارا ہے اس نے، یہ کیا وہ کیا. اس نے کہا ٹھیک ہے آج میں تمہیں ریسیو کرنے کے لیے کھڑا ہوں بس اسٹاپ پہ. پھر کھڑا تھا، اس نے دیکھا کہ ساتھ 3 بچے بھی ہیں، 2 سائڈوں پہ اور ایک آگے. منہ بن گیا، ماتھے پر بل آ گئے. اس کے بعد اس کو بولتا رہا. اس نے کہا تم نے تو کہا تھا کہ میں تمہیں نہیں تمہارے بچوں کو بھی اپناؤں گا، تو اب تم کہہ رہے ہو کہ یہ کیا بات ہے. لڑکے کو تو صرف حوث پوری کرنی تھی. اس کو تو حوث پوری کرنی تھی، اس کو محبت نظر آ رہی تھی. ظاہر ہے وہ مکھن لگاتا تو حوث پوری کرتا نا. خیر لے گیا اس کو، ایک کوارٹر میں رکھ لیا. جھگڑے ہوئے خوب، اور پھر بچوں کو انہوں نے تیزاب پھینکا، مار دیا تینوں بچوں کو. یہ جو بندہ تھا اس نے کیا یا عورت نے مل کر کیا؟ مل کر کیا. سگی ماں ہے یہ. سامنے بچے تڑپائے، مارے، پھر ان کو شاپروں میں ڈالا. بیچ میں دھونسا، پورے نہیں آ رہے ہوں گے. پھر اس کے بعد رات کے اندھیرے میں جا کے ایک گڑھا کھودا اور سب کی لاشیں ایک ہی گڑھے میں ڈالی، مٹی ڈالی. واپس آ کے زندگی گزارنی شروع کر دی. 4-5 دن باپ ادھر ڈھونڈتا رہا، پھر FIR کروائی، پھر سب کچھ کروایا. پھر جب نمبر آن ہوا، بیوی کا نکاح میں تو اس کے تھی نا. پھر جا کے جب پولیس نے ریڈ کی تو یہ اس کوارٹر میں میاں بیوی کی طرح آرام سے چارپائی پہ بیٹھے ہوئے کمبل لے کے. کیسی لعنت پڑی ہوئی ہے کہ اس کا شوہر ادھر بیٹھا ہے بیچارہ اور اس کی بیوی بھی ہے، پھر بھی لعنت چیک کریں کیسی ہے. اور پھر دونوں کو پولیس نے پکڑا. پھر پولیس نے کہا دکھاؤ بھائی کہاں ہے، ریکوری کراؤ، لاشیں کہاں تم لوگوں نے چھپائیں. ظاہر ہے پولیس نے کیس کو کلیریفائی کرنا ہے. پھر انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے، وہاں سے ریکوری کرائی ہے لاشوں کی، پوسٹ مارٹم ہوئے اور سب کچھ ہوا. اب آپ مجھے اس بات کا جواب دیجئے، کیا لینے گئی تھی اس کے پاس؟ حوث پوری کرنے. شوہر سے مر لیتی نا، شوہر سے کر لیتی، وہاں جانے کی کیا ضرورت. وہ میٹھی باتیں کرتا تھا. ہاں وہ میٹھی باتیں کرتا تھا. ایک میٹھی باتوں کے پیچھے بچے برباد کر دیے، قربان کر دیے، ظلم کر دیا، قاتلہ بن گئی، زندگی پوری برباد ہو گئی، آخرت بھی برباد ہو گئی. نہ اب شوہر اپنائے گا نہ معاشرہ، کوئی بھی نہیں اپنائے گا. اب اس نے بھی نہیں اپنانا، جو عاشق تھا نا اس کی باتوں کا، اس کی اچھا آواز ایسے کا. تو کبھی نہیں اپناتے. اب یہ جو عمیری ہے یہ کبھی اس عورت کو اپنائے گا؟ ایک تو اس کی بھی ضلالت ہوگی دنیا کے سامنے. وہ جو عورت ہے جو ویڈیو کے اندر ہے، نہ اس کی فیملی اپنائے گی، نہ سوسائٹی، نہ اس کا شوہر. علی وہ اپنائے گا یا نہیں اس تک تو پہنچنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ آن دا ریکارڈ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس اگر سرمایہ ہوتا تو میں تم سے پہلے ہی نکاح کر لیتا. یہ ویڈیو میں یہ بھی جملہ ہے. اب مجھے اس بات کا جواب دیجئے کہ تمہارے پاس سرمایہ نہیں ہے، تم نکاح نہیں کر سکتے، تو تم یہ بے غیرتی کیوں کر رہے ہو؟ یہ تمہیں الاؤ ہے؟ مطلب یہ تو الاؤ ہی نہیں ہے نا، یہ تم کیوں کر رہے ہو بھائی؟ دیکھیں ماں باپ کا رشتہ اللہ نے بنایا. آپ چاہ کے بھی اپنے باپ کو یہ نہیں کہہ سکتے تو میرا باپ نہیں ہے، اللہ نے بنایا. بہن بھائی خونی رشتے اللہ نے بنائے، آپ چاہ کے بھی نہیں چھوڑ سکتے. جھگڑے ہو جاتے ہیں، قتل و غارت، جائیداد پہ کیا کچھ ہوتا ہے، پھر اکٹھے ہو جاتے ہیں. واحد میاں بیوی کا رشتہ ہے جو آپ زبان سے قبول کر کے بناتے ہیں اور پھر اس کو نبھاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں میاں بیوی کے رشتے پہ بڑا کچھ کہا ہوا ہے. شاید اتنا کچھ تو ہم نہیں ڈسکس کر سکتے، لیکن اس سے خوبصورت رشتہ ہی کوئی نہیں ہے جس میں آپ اگر اپنے میاں بیوی کے ساتھ آپس میں ٹائم گزارتے ہیں اللہ ثواب لکھتا ہے اس میں.
آپ اس رشتے میں کیا کچھ کرتی پھر رہی ہیں اور اسی کو بدنام کرتی پھر رہی ہیں. اسی لیے مرد کو حلال کیا گیا تھا عورت کے اوپر نکاح کی صورت میں، تاکہ یہ بے غیرتی، بے شرمیاں، زنا، فضول گفتگو نہ ہو، حلال حرام پتہ ہو. لیکن آج کل جو حلال ہوتا ہے وہ اچھا کوئی نہیں لگتا ان کو، اور حرام بہت اچھا لگ رہا ہوتا ہے کیونکہ وہ باتیں بہت میٹھی میٹھی کرتا ہے. آپ کو یاد ہے میں نے ایک پروگرام کیا تھا، آج کل وہ بہت وائرل ہے، عمیر کیا یہ جب سے ایشو چل رہا ہے تو وہ لوگوں نے بار بار اس کے کلپس لگائے ہوئے ہیں. بی بی کیا کرتی تھی، کہتی تھی جی یہ بندہ ہے سامنے محلے میں رہتا ہے، یہ آ گیا اور میرے ساتھ اس نے معاملات کر دیے. میں منع کرتی رہی، نہ کرو نہ کرو. میرے بچوں نے مجھے ڈنڈے مار مار کے اس بندے کو ہٹایا کہ نیچے اترو. وہ ویڈیوز بھی جس کی بنتی اوئے تھی. ہوئے ہوئے، میں تو بی بی کو دیکھوں میں کہا اللہ کا واسطہ ہے چپ کر جا، کیا بولتی پھر رہی ہے. بچی ساتھ بٹھائی ہوئی ہے، چھوٹی سی بچی تھی. میں نے کہا اس کو ٹرینڈ کر رہی ہو تم. اور اس کا شوہر کسی فیکٹری میں کام کرتا تھا. اور اس کا شوہر اتنی اتنی داڑھی والا مجھے کہتا تھا کوئی گل نہیں ہوئی جاندے نے معاملات. برادریاں تو پھر ہو ہی جاندہ ہے نا. میں نے کہا برادریوں میں کوئی بیوی کو استعمال کر لے تو خیر ہے. کہتا ہاں تے خیر ہے نا، پھر کی ہویا. اب ایسی سچویشنز میں کیا کیا جائے گا؟ تو معاشرے میں بڑا گند ہے. اچھا اس کیس میں مجھے یاد پڑتا ہے ہم نے کور کیا تھا، پورا محلہ جو تھا وہ اس کے پاس گیا ہوا تھا، اور بعد میں اکثر لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ ہنی ٹریپ کر رہی ہے. محلے والے، جب میں یہاں سے گئی تھی اپنا پروگرام کرنے کے لیے، کوئی 100-150 لوگ اکٹھا ہو گیا تھا اور سب اس کے خلاف تھا. یہ گھر بی بی کا ہے تو اپوزٹ والا گھر بھائیوں کا ہے، سگے. اور وہ بھائی یہ سمجھے کہ شاید میں اس خاتون کی طرف ہوں، اور پھر وہ میرے خلاف ہو گئے اور ادھر ہمارا جھگڑا بھی تھوڑا سا ہو گیا تھا. لیکن ایٹ دا اینڈ جب میں نے پورا اپنا کام کیا تو انویسٹیگیشن کے بعد جو میں نے اس میں سے کٹی کٹا کھولا وہ یہ تھا کہ یہ ایک پروفیشنل عورت تھی جو آدمیوں کو پھنساتی تھی، ان سے پیسے کھاتی تھی اور ویڈیوز بنا بنا کے بھیجتی تھی. اور باقاعدہ اس نے اپنے واش روم میں بیٹھ کے بنائی ہوئی تھی ویڈیوز. جب میں نے پوچھا ذرا 2-4 دفعہ اوپر نیچے سوال کر کے تو پھر وہ مان گئی کہ ہاں یہ کیمرہ میرے ہاتھ میں ہوتا تھا اور میں اس واش روم میں جا. میں نے کہا ساری اس واش روم میں ویڈیوز بنائی ہیں یا اور بھی کہیں بنائی ہے؟ کہتی نہیں اسی میں. میں نے کہا اسی میں کیوں؟ کہتی اس میں اس لیے کہ اس میں لائٹ اچھی ہے. آگے بتائیں. اب وہ بی اٹھ کے گئے میرے ساتھ ظلم ہو گیا، میری عزت لوٹی گئی، پرچہ درج کرو. تو پولیس تو نہیں پھر کاٹتی نا ایسے لوگوں کا پرچہ. اگلی سٹوری پر چلتے ہیں. ہم نے 2025 میں دیکھا سی سی ڈی کے مبینہ پولیس مقابلے، جس کے اندر تیفی بٹ ہو، گلفام شاہ گینگ ہو، یا جو بڑے بڑے کرمنلز تھے ان کے مبینہ پولیس مقابلے ہوتے رہے، اور کہا گیا وہ اپنے ہی ساتھیوں کی فائٹنگ سے مارے گئے. اسی طرح کا ایک پولیس مقابلہ جو ہے جو پچھلے سال کے آخری دن ہوا 31 دسمبر کو، لاہور کا رہنے والا ایک باکسر تھا فیضان باکسر، اس کا مبینہ پولیس مقابلہ ہوتا ہے. اب اس کے اوپر لوگ کافی تنقید بھی کر رہے ہیں کہ اس کا بنتا نہیں تھا، یہ کوئی ایسا کرمنل نہیں تھا، اس پر صرف اور صرف جو ہے وہ 5 ایف آئی آر تھی، اور وہ ایف آئی آر بھی کوئی ایسی نہیں تھی کہ اس کا پولیس مقابلہ ہو جاتا. لیکن اب یہ جو مبینہ پولیس مقابلہ ہوا، اس کے پیچھے حقیقت کیا ہے، کس وجہ سے اس کو پارٹ کر دیا گیا؟ فیضان باکسر ایک بڑا اچھا باکسر تھا جو کہ اچرا یعنی لاہور کا رہائشی تھا اور چیمپئن بن چکا تھا. نیشنل لیول پر بھی یہ کھیلا کرتا تھا اور اچھی خاصی اس کی پہچان شہرت تھی. اس کے ساتھ ساتھ تمام ڈیرے دار، بدماش، غنڈے، پیسوں والے، دشمن دار، ڈالے والے، اسلحہ والے اس کے دوست یار تھے. کبھی یہ ان کے پاس اور کبھی وہ اس کے پاس آتے تھے اپنے کاموں کی غرض سے. میری بات یاد رکھیے گا، بغیر غرض کے ماں بچے کو دودھ نہیں دیتی جب تک بچہ چیخ چیخ کے یہ نہیں کہتا بھوک لگی ہے اور پھر ماں اٹھ کے دیتی ہے دودھ گرم، ویسے وہ بھی نہیں دیتی. اس سے آگے رشتہ ہی کوئی نہیں. موجودہ صورتحال کی جب ہم بات کرتے ہیں تو جناب اس کے جھگڑے وگڑے تو ہوتے تھے اور لوگ اس کے پاس آتے تھے اپنے کام کروانے کے لیے. کسی کا کوئی مسئلہ ہو گیا، پتہ ہوتا تھا کہ اس کے سورسز بھی ہیں، کوئی لڑکے لڑکے بھی 2-4 پالے ہوئے ہیں، اپنے گنڈے شنڈے بھیجے گا آگے تو جا کے کام کروا دے گا، آرام سے اس کو پیسے دیں گے، ختم. یہ ایک سلسلہ روٹین کا چل رہا تھا. اچھا اس پر پہلی ایف آئی آر کب ہوتی ہے؟ فرسٹ جو چیز سامنے آئی جہاں سے یہ پبلک ہوا، منظر عام پر آیا، وہ تھا جناب لاہور کا ملتان روڈ سوڈی وال کا علاقہ، جہاں پر ہوا ایک جھگڑا. اور یہ جھگڑا اتنا شدید قسم کا ہوا کہ اس جھگڑے کے دوران ایک لڑکا قتل بھی ہو گیا. اب جو لڑکا قتل ہوا اس میں اس کا نام آ رہا ہے کیونکہ یہ پہلے ہی ذرا ٹھیک ٹھاک قسم کا دکھنے میں نظر آتا تھا اور اندر کے کھاتے میں لوگ اسے ڈرتے بھی تھے. اس میں جب قتل ہوا تو قتل پر 780 یعنی دہشت گردی کی دفعات شامل کی گئیں، 302 بیچ میں آزاد کی گئی. یہ سب کچھ جب ہوا اور پولیس نے دیکھا موقع پر کون تھا، سارا کیس کلیریفائی کرنے کے بعد یہ وہ فرسٹ وقوع تھا جس میں فیضان باکسر سامنے آیا کہ ایک اچھا بڑا بدماش ہے بھائی، یہ تو ہاتھ ہی نہیں آتا. اس کیسز کی جان چھوٹ گئی تھی. کچھ عرصے کے بعد عمر ورک بیچ میں پڑے تھے اور انہوں نے پھر صلح صفائی کرا کے یہ معاملہ، یہ کھاتا، یہ فائل کلوز کروا دی تھی.
اس وقوعے کے بعد جب اس کی صلح ہو گئی، باہر آ گیا، اس کی بیجا بیجا اور بلے بلے بن گئی. اب ڈیرے دار جو ہیں وہ استعمال یس، کرتے ہوں گے. اب دشمن دار ڈیرے دار اس کو بلاتے تھے، اس کی بیجا بیجا کرتے تھے. جب بھی آپ کسی سے ناجائز کام لیتے ہیں تو اس کو اتنا اٹھاتے ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ میں تو ایک ہاتھ پہ پورا پہاڑ بھی اٹھا لوں گا. اتنا پن کرتے ہیں. ہمیشہ ایک سمجھدار اور چلاک آدمی اگلے کو استعمال کرتا ہے، خود نہیں ہوتا آگے. اب ڈیرے دار دشمن دار لوگ اس کو بلاتے اٹھاتے اور یہ پھر اور بیجا بیجا میں آ جاتا. باتوں کا بڑا شوقین مزاج انسان تھا کہ جو کوئی اس کی تعریف کرے، بٹرنگ کرے، یہ کہتا تھا تو ہی سارا کچھ ہے میرا. اچھا، سی سی ڈی کے جو مبینہ پولیس مقابلے ہوتے ہیں، ہم تو دیکھتے ہیں کہ کسی پر 50 سے زیادہ یا 100 کے قریب ایف آئی آر ہیں یا اس سے بھی زیادہ ہیں، تو وہ تو فل فرائی ہو جاتے ہیں، وہ مقابلے میں پار ہو جاتے ہیں. اس پر کہتے ہیں ایف آئی آر صرف 5 تھی. ٹوٹل 5 ایف آئی آرز تھیں اور 5 میں سے بھی ساری کی ساری جو تھیں وہ کلوز ہو چکی تھیں. اس کو جس بات پر پکڑا اور کہاں سے کہاں شفٹ کیا، کس کس پولیس نے، کس کس ڈسٹرکٹس کے سربراہوں نے آپس میں بحث مباحثے کیے، ڈی ایس پی نے، وہ کیا تھا؟ وہ صرف 109 تھی، یعنی مشورے میں قتل کرنا، کسی کا مشورہ دے دیا ایما پر. وہ کیس بنا اس کے پولیس مقابلے کی وجہ مین. باقی 5 کی ایف آئی آر جو تھیں وہ تو ختم ہو چکی تھی آلریڈی. جیل شیل بھی گیا ہوا تھا، ظاہر ہے حالات و واقعات بھی پتا تھا، اسلحہ وغیرہ بھی پتا تھا. ڈیرے پہ جب انسان جاتا ہے نا تو پھر اس کو سارا کچھ پتا چلتا ہے. اور جیل جب کاٹ کے آتا ہے تو جس بیرک میں اس کو رکھا جاتا ہے وہاں پر ہوتے ہیں سارے قاتل. وہ کہتا ہے میں انج کیتا سی تے میں انج کیتا سی، میری غلطی سی، تو ہے غلطی نہ کری. جب وہ باہر نکلتے ہیں تو صحیح پکا ٹھکا گینگ بنا کے نکلتے ہیں. جو پہلے جاتا ہے وہ کہتا ہے رابطے میں رہنا. اب جس ایف آئی آر پر اس کا یہ مبینہ پولیس مقابلہ ہوا، ساتھیوں کی فائرنگ سے مارا گیا، 109 اس پر لگی، وہ وقوع کیا تھا؟ سمن آباد ہے علاقہ لاہور کا. کیبل پر ہوا جھگڑا اور اس جھگڑے میں اس کو یہ کہا گیا، جھگڑا ہوا، قتل ہوا اور قتل کے بعد ایف آئی آر درج ہوئی. اب ایف آئی آر جب درج ہوئی تو وہ 4 بھائیوں پر درج کی گئی تھی. اس کو یہ کہا جا رہا تھا کہ اس کی ایما پر یہ کام ہوا ہے، یہ جان بوجھ کے کرواتا ہے، اسی کا ہاتھ ہے، یہ سب کچھ ہے. اس بات پر لگی تھی 109. اب 109 میں یہ پکڑا نہیں گیا تھا، یہ اشتہاری ہو گیا تھا. پورے 6 سال یہ اشتہاری رہا، مفرور رہا. مفروری اس نے کہاں کاٹی میں وہ بھی آپ کو بتا دیتی ہوں. جبکہ پولیس کا یہ کہنا تھا اس وقوعے میں کہ فیضان جو ہے وہ جب قتل ہوا، جب جھگڑا ہوا تو موقع پر موجود ہی نہیں تھا، اس کی کوئی لوکیشن کچھ ایسا نہیں آیا. لیکن یہ اس ٹائم پر کہا گیا کہ شوٹرز جو تھے وہ اس نے بھیجے کیونکہ یہ خود ایک کیبل کا کام سٹارٹ کرنا چاہتا، اس وجہ سے اس کے کہنے پر یہ قتل ہوا اور 109 اس پر لگ گئی. جس طرح سے ہم نے ماضی میں دیکھا تیفی بٹ پر بھی 109 لگی اور اس میں اس کا مبینہ پولیس مقابلہ ہوا. بالکل ٹھیک ہے. 109 جو اس پہ لگی، اس میں یہ اشتہاری ہوا اور 6 سال یہ اشتہاری رہا، مفرور رہا. مفروری بھی اس نے کہیں آگے پیچھے نہیں بلکہ لاہور کا شام نگر چبرجی میں کچھ عرصہ کاٹا، کشمیر کچھ عرصہ اس نے کاٹا اپنا مفروری کا ٹائم. اس کے ساتھ ساتھ جب یہ مفرور تھا تو اصل کڑا وقت اس کے اوپر وہ تھا جو اس کے دوست یار تھے، جو ڈیرے دار تھے، جو دشمن دار تھے، جو بیٹھ کے حوصلہ افزائی کرتے تھے، اسی طرح پیچھے ہیں پراواں دی باواں ہندے نے، تو بندہ مار دے اسی لے آواں گے. یہی گفتگو ہوتی ان کی. اس کو بھی یہ کہا جاتا تھا. لیکن جب مفروری آئی تو تمام کے تمام دوست یار، وہ جو بازو بنا کرتے تھے، وہ جو کندھا دیتے تھے، وہ سب کے سب جو ہیں اس سے سائڈ پہ ہو گئے تھے، کنارہ کشی کر لی تھی اس سے. اچھا، بتایا جاتا ہے کہ 8 سال کی اس کی بیٹی ہے اور یہ بھیس بدل کر اس سے ملنے آتا تھا لاہور میں. علی، میں نے ایسے کیسز ماضی میں سی آئی اے کے ساتھ بہت کیے جس میں ڈاکو، قاتل، خصوصی طور پہ سی آئی اے کے کیسز ہوتے ہیں. 10 سال 18 سال کے بعد جب پکڑا جاتا ہے، اس ٹائم بچہ تھا، اب جب ملا تو اس کی داڑھی ہے، 36 سال 38 سال عمر ہے. وہ لوگ اپنی اولاد کو نہیں چھوڑتے. یہ کچھ ڈاکوؤں کی کیٹیگری ہے. وہ کہتا ہے کہ میں مر جاؤں گا بیوی سے ملے بغیر نہیں ہٹوں گا، مجھے پکڑنا ہے پولیس نے پکڑ لے. پھر وہ حلیے بدلتے ہیں، بھیس بدلتے ہیں، نمبر نئے نئے لیتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کچھ کرتے ہیں اور پھر ملتے ہیں. فیضان کی ہم بات کرتے ہیں، باکسر کی، تو 8 سال کی بالکل اس کی بیٹی ہے. یہ اس سے ملنے آیا کرتا تھا اور ڈیفینیٹلی جب ملتا تھا تو اٹ مینس کو ان کو افورڈ بھی تو کرتا ہوگا نا. بیوی بچے کہاں سے کھاتے پیتے تھے؟ ڈیفینیٹلی افورڈ کرتا تھا، یا افورڈ نہیں کرتا تھا تو کوئی سیٹ اپ آلریڈی بنا رکھا ہوگا یا جوڑا ہوگا، جو بھی تھا. ہمیشہ پولیس جب کام کرنے پہ آتی ہے نا تو ایک کیڑی کے ذریعے سے کڑی ملا کے بندہ پکڑ لیتی ہے. اب 6 سال سے سوالیہ نشان تو پیدا ہو گیا نا. 6 سال سے ایک بندہ مفرور ہے، اشتہاری بھی ہے، پی او ہے. آپ سے کیوں نہیں پکڑا گیا 6 سال میں؟ اور اب آ کے سی سی ڈی نے پکڑ لیا اس کو. 5 ایف آئی آرز ہوئیں.
آپ نے پراپر طریقے سے انویسٹیگیٹ کیا کہ کہیں کوئی ایسی بات تو نہیں ہے کہ کوئی کہیں نہ کہیں یہ واقعی ملوث ہو. اب آ کے سی سی ڈی نے دیکھا تو سب کچھ کھل گیا. تو یہ ماضی میں تھوڑا سا میں یہ کہوں گی کہ کوشچن مارک ہے. اب فیضان جو ہے اس کے دو دوست ہیں, ایک کا نام ہے فریشہ اور دوسرے کا نام ہے عثمان. عثمان کے چچا کی دکان پر ڈکیتی ہو جاتی ہے. اس کو بیچ میں پھنسایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ نہیں یہ ملوث ہے, اس نے کیا ہے, کیونکہ اس کا جو سابقہ ریکارڈ ہے وہ ہے ہی گندا, ساری کا سارا یہی تو حرکتیں کرتا ہے. اور ایسا شخص اگر کوئی کام نہ بھی کرے نا تو لوگ یہ کہتے ہیں نہیں اسی نے کیا ہونا ہے, اسی کا آنا جانا تھا. یہ سارا معاملہ تھا جہاں سے ہوا ان کا آپس میں جھگڑا, ریئل سٹارٹ, اور کہانی جو ہے وہ بدلی اور یہ ہتھے چڑھا پولیس کے. ایک اس کا مشترکہ دوست ہے جس کا نام ہے ببلو, یعنی ببلو اس کا بھی دوست ہے اور ان کا بھی دوست ہے. اب ببلو کی کہانی ذرا سن لیجئے. ببلو فریشہ کا ساتھ جب ہوتا تو کہتا تم ہی میرے دوست یار ہو, تم ہی سب کچھ ہے, اور جب وہ ہوتا تھا فیضان کے ساتھ تو فیضان کو کہتا تھا تو ہی زندگی ہے, تو جو کہے گا میں وہی کام کروں گا. جیسے کہ ہم بات کر لیتے ہیں اگزامپل کے طور پہ احسن شاہ کی, یہی کردار تھا نا احسن شاہ کا بھی, ادھر جاتا تھا ان کا ہو جاتا تھا, ادھر جاتا تھا ان کا ہو جاتا تھا. اب ببلو جو ہے وہ اتنا کوئی گھٹیا آدمی تھا, ایک مرتبہ فیضان باکسر کے 2 موبائل اور کچھ نقدی پیسے جتنا بھی کیش اس کے پاس ہوگا وہ لے کر یہ بھاگ بھی گیا فیضان باکسر کے. اچھا, اس کے بعد کہتے ہیں کہ پولیس کو مخبری ہوئی اور سی سی ڈی یہاں سے اسلام آباد گئی اور وہاں جا کے گرفتار کیا. مجھے اس بات کا جواب دیجئے 302 میں مخبریاں نہ ہوئیں, 5 پرچوں میں کسی نے مخبری نہ کی, 109 میں مخبری ہو گئی. چلیں شکر ہے ہو گئی, دیر آئی درست آئی. اب اس کیس پر کام, فیضان پر کام پولیس کے بس کی بات شاید نہیں سمجھا گیا اور اس پر کام کیا سی سی ڈی نے. سی سی ڈی کوتوالی, ویسے تو سی سی ڈی کے جب ہم بات کرتے ہیں لاہور میں کہاں کہاں ہے, تو جو کوتوالی ہے نا وہ سب سے خوفناک مانی جاتی ہے. جب یہ سی آئی اے ہوتی تھی تب بھی بڑی خوفناک تھی, اور اب سی سی ڈی ہے تو اب بھی بڑی خوفناک ہے. اور میں نے باقاعدہ اس کو وزٹ کیا. ایک نارمل انسان اگر اندر جا کے کھڑا ہو جائے تو وہ گھوم جاتا ہے. میں تو گھوم گئی تھی جس طرح کی اس کی دیواریں اور جس طرح سے اس کو انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے جو ایک چھوٹا سا کمرہ بنایا گیا ہے فرسٹ فلور کے اوپر. سی سی ڈی جو ہے کوتوالی کی, انہوں نے جب اس کیس پر کام کیا, لوکیشن چیزیں معاملات اپنے اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے, تو پتہ چلا جناب اسلام آباد ہوتے ہیں. پھر اسلام آباد کی ریڈ اپنی نفری کے ہمراہ, اور وہاں سے اس کو گرفتار کر لیا. یہ ریڈ کامیاب رہی اور کامیابی یہی تھی کہ فیضان باکسر جناب ہتھکڑی لگی اور آ گئے یہاں پر. یہاں پہ مراد کیا ہے, اسلام آباد جب جا کر ریڈ کرتا ہے کوئی بھی قصہ کسی بھی کیس میں, پولیس ہو, سی آئی اے ہو, سی سی ڈی ہو یا کوئی بھی, تو وہ سیم ڈے پہ واپس کبھی نہیں آتا. میری بات یاد رکھیے گا, کیونکہ یہ ذرا سینسیٹیو کیس ہے, یہ ذرا بڑا بندہ ہے, کرمنلز میں ذرا بڑا جرم کرتا ہے, 4 لوگ اس کو جانتے ہیں. اس کو وہاں سے لے جا کر رکھا گیا راول پنڈی کے ایک تھانے میں. پھر راول پنڈی سے جناب کو لے کر آئے لاہور. اب لاہور میں آ کے ظاہر ہے اس سے باقی کا کیس تفتیش اور چیزیں ملانے میں بڑا ٹائم لگتا ہے. ہمارے ہاں پبلک کی اوپینین یہ ہوتی ہے کہ یہ بندہ مرا ہے, اگلے 1 گھنٹے میں ڈیفینیٹلی فیملی دکھی ہوتی ہے, وہ یہ ایکسپیکٹ کرتی ہے اگلے 1 گھنٹے میں ملزم پکڑا ہونا چاہیے, سارے کیس فر ہونے چاہیے, جیسے پاکستان پورا آٹو پہ لگا ہوا ہے. آٹو سسٹم تو ہے نہیں ہمارا. خیر, سی سی ڈی کوتوالی نے جب اپنی تفتیش کو مکمل کیا تو پھر اس کو قصور سی سی ڈی کے حوالے کر دیا گیا. اب قصور والوں نے ظاہر ہے اپنی تفتیش کرنی تھی, ٹائم بھی درکار ہوتا ہے اس میں, اور اسی دوران اپنا کام قصور والوں نے جب کمپلیٹ کیا تو اسے قصور کی ہی جیل میں بھیج دیا گیا. اب یہ جناب چونکہ اشتہاری بھی تھا اور ملزم بھی تھا تو اس کو جیل ہو گئی. اب یہ وہاں رہ جیل جوڈیشل ہو گیا. جوڈیشل ہو گیا. کوٹ رادھا کشن تھانہ ہے قصور کا, جو کہ اکثر اوقات کبھی اے کیٹیگری میں آتا ہے اور کبھی بی میں آتا ہے. اے کا مطلب ہے کہ بہت کرمنل ہے, بی کا مطلب ہے کہ تھوڑا سا کم ہے. کوٹ رادھا کشن تھانے کی حدود میں ایک ڈکیتی ہو جاتی ہے, اور اس ڈکیتی کا پرچہ بھی کوٹ رادھا کشن تھانے میں درج ہوتا ہے 392 کا. اس پرچے کے مطابق ڈکیت جو ہیں, ایک ہے محمد امین اور دوسرے کا نام ہے جناب بلال. اب یہ ڈاکو ہیں, انہوں نے کی ڈکیتی, پولیس نے ان کو منوانا ہے پیار سے, محبت سے, سافٹ ویئر اپڈیٹ کر کے یا کسی طرح بھی. اب اس دوران یہ کسی کا نام لیتے ہیں تو پھر اس کو بھی پکڑا جاتا ہے. ایک نارمل پیٹرن یہی ہوتا ہے کسی بھی کیس کی تفتیش کا. اب یہ 2 بندے جو ہیں, ان سے اب تفتیش جب شروع ہوتی ہے ڈاکوؤں سے, اور یہ کہتے ہیں, ویسے تو ظاہر آپ کو پتہ ہے کہ تفتیش میں بڑا کچھ ہوتا ہے, لیکن مختصراً یہ ہے کہ ان دونوں نے یہ کہا کہ ہم فیضان باکسر کو نہیں جانتے, اس ڈکیتی میں اس کا کوئی کردار نہیں ہے. پولیس یہ کہتی ہے کہ نہیں اس کا کردار ہے, پولیس کو شک تھا.
شبہ تھا. اب کیوں تھا، لوکیشن آئی، کیا آیا کیا نہیں آیا، اس پر تفصیل سے بات کرنا میرے خیال سے مناسب نہیں ہے تاکہ تفتیشی مراحل متاثر نہ ہوں. اب قصہ یہاں پر کھڑا ہوا ہے کہ 2 ڈاکو ہیں جناب، ڈکیتی ہو گئی ہے، یہ بیچ میں شامل تھا، وہ کہتے ہیں شامل نہیں تھا، ہم نہیں جانتے، یہ ہمارے ساتھ شامل تھا ہی نہیں، نہ ڈکیتی میں نہ اس سے پہلے نہ بعد میں. یہاں پر قصہ چل رہا ہے چل رہا ہے چل رہا ہے، اور پھر یہ پیشی پر آتا ہے، بات چیت ہوتی ہے، واپس جیل چلا جاتا ہے. جیل سے اس کو طلب کیا جاتا ہے اسی 392 کے کیس میں. جب جیل سے کسی بھی ملزم کو طلب کرنا ہوتا ہے تو پولیس کیا کرتی ہے، اس کا ریمانڈ لے لیتی ہے. پولیس ریمانڈ اس کا طلب کرتی ہے 10 دن کا، کہ ہمیں لیکن 10 کہتے دن ہیں کے کہ لیے 4 دن کا ملتا ہے. یس 10 دن کے لیے مانگا، لیکن منظور نہ ہوا اور 4 دن کی منظوری ہو گئی، اور یہ جو ہے 30 دسمبر کو معاملہ سرا ہوا. 4 دن کی منظوری کے بعد ظاہر ہے پولیس نے اپنا مہمان لینا ہے جیل سے، اور پھر پولیس نے اس کو پوچھ گچھ کرنی ہے، منوانا ہے، جو کچھ بھی ہے کلیریفائی کرنا ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے، ننکانہ پولیس کے یہ حوالے ہو جاتا ہے. ننکانہ میں نہ جانے کیا کچھ کیا کیا نہیں کیا، یا کہاں اس کی موجودگی پائی گئی، کیا لوکیشنز آئیں، انہوں نے کیا کچھ پوچھنا تھا. اس کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ بندہ فیضان باکسر مبینہ طور پر پولیس مقابلے میں ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک ہو گیا. خبر آ گئی ٹی وی والوں کے پاس، صحافیوں کے پاس. لاہور سی سی ڈی، قصور سی سی ڈی، ننکانہ سی سی ڈی، ابھی آپس میں بحث مباحثہ پڑا ہوا ہے ان کا. ڈی ایس پی کا، ایس پی کا، یا بڑے لیول کا ڈی پی او کا، یا ایس ایس پی کا نام لینا مناسب نہیں، لیکن ان تینوں چاروں شہروں کی آپس میں بحث مباحثے چل رہی ہیں. کس بات پر؟ وہ کہتے ہیں اس پولیس مقابلے کا پرچہ ننکانہ میں نہیں ہوگا، قصور میں ہوگا. قصور کہتا ہے لاہور میں ہوگا، لاہور کہتا ہے نہیں ادھر ہوگا. یہ بحث مباحثہ کتنی دیر چلا؟ 5 گھنٹے. تو پھر کیا کس نے؟ ایٹ دا اینڈ یہ ذمہ داری جو ہے وہ ننکانہ کو لینی پڑی، چونکہ ننکانہ کی حدود میں اور رینڈ پہ جو بندہ حراست میں تھا وہ ننکانہ کے تھا. تو یہ کام ہوا، اور اب تماشا کیا لگا کہ ڈیڈ باڈی کون لے گا، وصول کون کرے گا. ظاہر ہے ایک پورا کھاتا ہوتا ہے. اگر مبینہ طور پہ پولیس مقابلہ بھی ہو گیا، آپ اس کی فیملی کو ٹریس کرتے ہیں، ان کو اطلاع دیتے ہیں، پھر وہ آتے ہیں، اور سب سے مشکل ٹائم وہی ہوتا ہے، چونکہ ڈکیت، ڈاکو، کرمنلز، اشتہاری، ان کے پیچھے ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی ہے ہی نہیں. انہوں نے پورے پکے وکیل رکھے ہوتے ہیں، کھاتے چل رہے ہوتے ہیں، چونکہ یہ جب پکڑے جاتے ہیں وہ پیچھے بیٹھ کے ان کے کیسز لڑتے ہیں، اور وہی رٹ دائر کرتے ہیں اسی افسر کے خلاف جو اس پولیس مقابلے میں ہوتا ہے، جس کا نام لکھا ہوتا ہے فائل پر. پھر اس کی شامت تب آتی ہے جب افسر چینج ہو جاتا ہے. پھر افسر کو وہ کہتا ہے سر یہ معاملہ بن گیا، وہ کہتے ہیں بھگ تو جا کے عدالت میں. یہ بیچاروں کے ساتھ ایسا بھی ہوتا ہے. اس کی والدہ جو ہے باڈی ریسیو کر لیتی ہے، جنازہ ہو جاتا ہے، سب کچھ ہو جاتا ہے. لیکن ایک بات لوگوں کو بھی سمجھ نہیں آ رہی، لوگ بھی اس بات پہ اعتراض کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ یہ پولیس مقابلہ بنتا نہیں تھا. اس پر 5 ایف آئی آر تھی جو کلیئر ہو چکی تھی، صرف ایک ایف آئی آر 109 جس میں یہ اشتہاری تھا، اس پر اس کا پولیس مقابلہ ہو گیا. قدرت اللہ ان کے والد صاحب کا نام ہے. پولیس نے ٹریس کیا، رابطہ کیا، اطلاع دی، والدہ والد آئے اور آ کے اپنے بیٹے کی ڈیڈ باڈی کو کیا ریسیو، اور پھر آگے تدفین کے مراحل اور معاملات. پبلک میں نارملی طور پر آپ یہ چیز آلریڈی ڈیفینیٹلی آپ نے کام کیا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کوئی ڈاکو مرتا ہے، کوئی ڈیرے دار مرتا ہے نا، اس کے ڈیرے پر کون آ رہا ہوتا ہے؟ بڑے بڑے ڈالوں میں پراڈو، V8 اور یہ گاڑیاں ہوتی ہیں جس میں پیچھے لمبے لمبے بالوں والے 2-4 خوفناک آدمی بھی بٹھائے ہوتے ہیں، جس کو عام بندہ دیکھ کر ڈر جاتا ہے. کیونکہ اس کا اٹھنا بیٹھنا ویسے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے. یہاں پر ہم یہ بات کرتے ہیں کہ نارملی طور پر کچھ ایسے چلاک لوگ بھی ہوتے ہیں، جب ساتھی مر جاتا ہے نا تو اس کی تدفین کے لیے، جنازے کے لیے یا چہرہ دیکھنے کے لیے جاتے ہی نہیں ہیں. کیوں؟ کہ وہ سب کی نظروں میں ہوتا ہے، پتہ لگ جائے گا اچھا اس کا تعلق تھا اس کے ساتھ، پھر میرے کھاتے نزاتی کھل جائیں. اس کے جنازے میں ایسا کوئی بندہ پیچھے نہیں آیا جو کہ ڈیرے دار یا دشمن دار تھا. نارمل گیدرنگ تھی، جیسے ایک نارمل گھرانے میں کوئی ڈیتھ ہو جائے تو اس طرح سے ہوتا ہے. اچھا، لیکن کہتے ہیں کہ کافی بڑا جنازہ تھا، کافی لوگ آئے ہوئے تھے. یہ ایک بڑا ڈیفرنٹ کانسیپٹ ہے بڑے اور چھوٹے کا. دین کے لحاظ سے دیکھیں تو بڑے جنازے والے کو کہتے ہیں بخشا بخشایا بندہ ہے، اچھا بندہ ہے، لوگ اس کے جنازے میں بہت آئے ہوئے ہیں. اب اس طرح تو میں کیا نام یہاں پر لوں، بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے ہزاروں کی تعداد میں لوگ آئے ہوئے ہیں جنازوں میں. یہ ایک ڈفرینٹ چیز ہے. لیکن جنازہ چونکہ بڑا تھا تو چلیں جی اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ جانے والے کے لیے ایک ہی دعا ہے کہ اللہ آسانی فرمائے. سب نے جانا ہے، وہ ڈاکو ہے یا وہ شریف آدمی ہے. ماں آج تک رو رہی ہے، اوکے. 5 پرچے کلیئر، اوکے. پہلے پرچے میں صلح کرائی CIA میں عمر ورک صاحب نے، بڑا نام ہے ان کا.
اور جو پکڑائی ہوئی وہ صرف 109 سے ہوئی. میں نے آپ ہی کے پوڈ کاسٹ میں ایک ایگزامپل دی تھی نوشہرہ ورکا کی کہ ایک ڈاکو تھا, اس کو محبت ہوئی تھی ایک لڑکی سے, پڑھی لکھی لڑکی تھی. 4 لوگ باپ بھائی بہن سب کو مرڈر کر دیا. کیوں؟ رشتہ نہیں دیتے. اس شخص کی بیل ہو گئی تھی علی. وہ تو ڈر کے مارے صلح صفائی ہو کر ہوگی. جو بھی ہوا سنیریو, بندہ باہر آ گیا, بعد میں دوبارہ بھی گیا. 109 میں بندہ پکڑا جاتا ہے اور باقی 5 میں کچھ نہیں ہوتا, اور 109 میں پکڑ کے بندے کو آر پار بھی ہو جاتا ہے. عوام یہ کہتی ہے کہ یہ پولیس نے ظلم کر دیا, سوری سی سی ڈی نے ظلم کر دیا. غلط ہو گیا. میں فیضان کو سامنے نہیں رکھ رہی, میں ایک جنرل اوپینین عوام کو اس کا آنسر دے رہی ہوں اس پوائنٹ آف ویو کا. اگر کبھی زندگی میں اللہ نہ کرے کوئی ایسا موقع کسی کو بھی ملے, اگر ان کو دیکھنا پڑ جائے نا کہ ڈاکو جب آپ کے گھر میں لمبی رائفل کے ساتھ گھستا ہے نا, ماں بہن کی گالی دے کر, آپ کی بوڑھی ماں خوف کے مارے کانپنے لگتی ہے, آپ کے باپ کے سامنے آپ کی بیٹی کے کپڑے اتارے جاتے ہیں, غلط کام کیا جاتا ہے, بیٹی منہ خوف کے بارے ادھر ادھر کرتی ہے اور باپ منہ ادھر کرتا ہے, تھپڑ منہ پہ پڑتا ہے, دیکھ اس کو میں کیا کر رہا ہوں. پھر آپ کو پتا چلے گا کہ ایسے ڈاکوؤں کو پار کرنا بنتا ہے یا معافی بنتی ہے. جب فیضان باکسر کا پولیس مقابلہ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ذرائع سے یہ نیوز بھی آتی ہے کہ فیضان باکسر کوئی 5 بلائنڈ مرڈرز تھے, اس کے اندر ملوث تھا یا اس کے کہنے پر یہ سب کچھ ہوا, اور پھر انڈر ورلڈ کے ساتھ اس کے کچھ روابط بھی تھے جس کی وجہ سے کہا جا رہا ہے کہ اس کا یہ مبینہ پولیس مقابلہ ہو گیا اور ساتھیوں کی فائرنگ سے یہ مارا گیا. لیکن اب تک یہ آن ریکارڈ بات سامنے نہیں آئی, یہ آف دا ریکارڈ یا ذرائع سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سامنے آیا ہے. پولیس یہ کہتی ہے اور تہمینہ شیخ اس بات پر اوپینین دے گی جب ریٹن طور پر کوئی ایسی تصدیقی خبر سامنے آئے گی پولیس کی آفیشیل سٹیٹمنٹ میں کہ یہ بندہ انڈر ورلڈ کا اس کے ساتھ کانٹیکٹ میں تھا, کیسے تھا, سی ڈی آر میں آپ کے پاس نمبر آیا, لوکیشن آئی, ملاقاتیں آپ نے دیکھی, جگہ آپ نے دیکھی, اوکے ڈن تھا. ابھی تو یہ آف دا ریکارڈ بات چل رہی ہے, ذرائع سے یہ چیز سامنے آئی ہے. ذرائع یہ بتاتے ہیں, تو ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ یہ معاملہ جو ہے وہ غلط ہوا. ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ اب سی سی ڈی جو ہے پہلے تو مین بندے مار دیے, اوکے میں اس پر یس یا نو نہیں کر رہی, گند ختم ہونا چاہیے, میری ایک ہی رائے ہے. اب آ کے بندوں کے پیچھے جو بیک اپس ہوتے تھے اب ان کی باریاں شروع ہوئی ہوئی ہیں. اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ حافظ آباد میں میاں بیوی کے ساتھ کیا ہوا, ویڈیو وائرل ہوئی, توبہ استغفار, میں ہل کے رہ گئی تھی دیکھ کر کے کیا بن کیا رہا ہے پاکستان میں. اس کیس میں کتنے ملزمان تھے؟ 4. مارے کتنے گئے تھے؟ 3. ایک کدھر ہے؟ گھومتا پھر رہا ہے, مفرور ہے, اور وہی مین بندہ تھا. اب وہ بندہ اپنا نیٹ ورک چلا رہا ہوگا نا, یا نمازیں تو نہیں پڑھ رہا ہوگا نا, ڈیفینیٹلی اشتہاری. اب اس نے جو آگے سے بندے پالے ہوئے تھے وہ کس کس کے ساتھ ان کانٹیکٹ تھے. تو یہ بڑی لمبی گیم ہے, یہ بڑی لمبی تفتیش ہے, نہ جانے یہ کن کے ساتھ کانٹیکٹ میں تھا, کیا واقعی یہ قتلوں میں مطلوب تھا, شامل تھا, یا محض الزام ہے, چونکہ ابھی تک الزام ہے, ثابت نہیں ہوا. آپ کو پتہ ہے ہم نے ابھی لاسٹ اپنے ایک پروگرام میں آپ ہی کے ساتھ ڈسکس کیا لاشوں کے حوالے سے جو مختلف ڈسٹرکٹ سے ملی, بھاولپور کے لوگ تھے 5 بھائی, جس کا آئی ڈی کارڈ ہی نہیں بنا, وہ آپ اشتہاری کیسے کرتے ہیں؟ اس کا ریکارڈ ہی نہیں بنا, تو جب ریکارڈ ہی نہیں بنا تو آپ کیسے کہتے ہیں کہ وہ اشتہاری ہے؟ اچھا چلیں وہ اشتہاری ہے, مان لیا جو آپ کہتے ہیں جی حضوری کر بھی لی, تو 5 کو 5 اضلاع سے آپ اکٹھا کرتے ہیں, کافی عرصے تک آپ نامعلوم بنائی رکھتے ہیں. آپ کو پھر کیسے پتہ چل گیا کہ فیملی کون سی ہے, کہاں ہے, اور کن کے حوالے کرنا ہے؟ جب رٹ دائر کی جاتی ہے تب جا کے, جب طلب کیا جاتا ہے سی سی ڈی کے آفیسرز کو, تو بات پھر وہی ہے, ڈنڈا بھی ان کا, اختیار بھی ان کا, ہاتھ بھی ان کا, فیصلہ بھی ان کا. کہاں تہمینہ اور کہاں علی. اگلے کیس پر اگر چلیں, ریسنٹلی آپ نے ایک سٹوری کور کی جس کے اندر 5 افراد جو ہیں ان کو ٹریپ کیا گیا. وہ سعودی عرب جاتے ہیں اور وہاں پر پکڑے جاتے ہیں, ان کے بیگ سے جو ہے وہ ڈرگس ملتی ہے اور 25 سال کی انہیں سزا سنا دی جاتی ہے. اب یہ کون لوگ تھے, کس طرح سے ٹریپ ہوئے, اور آج کے دن پہ اس کیس کا سٹیٹس کیا ہے؟ بہت ظلم ہوا, انتہا کا ظلم ہے. اس کی ڈیٹیلز بتانے سے پہلے میں تمام آپ کے دیکھنے والے ویورز کو یہ کہوں گی کہ اپنے ذہن میں اپنی ماں رکھنی ہے اور پھر یہ سارا قصہ سننا ہے, پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ کسی کے ساتھ کیا ہوا. 5 لوگ ہیں, جڑاوالا کا ایک گاؤں ہے, وہاں سے 3 ایک گاؤں سے ہیں اور 2 ساتھ والے گاؤں سے ہیں.
اب ایک لڑکا ہے جو کہ ایک فیکٹری میں کام کرتا ہے, ملازم ہے, وہ اپنی فیکٹری میں کام بھی کرتا ہے اور ساتھ میں وہ ایک ریکارڈ اراضی سینٹر ہے اس میں بھی جاب کرتا ہے. ایک وائٹ کاٹن کی شلوار قمیض, اچھی چمکتی گھڑی, چمکتی گاڑی کی چابی, پالش ہوئے شوز اور اچھا پرفیوم. گزرتا ہے تو ہر بندہ اس سے اٹریکٹ ہوتا ہے کہ یہ بندہ اکثر آتا ہے رجسٹری لینے آ جاتا ہے اور یہ وہ. دوستی ہو گئی. دوستی کے بعد پتا چلا کہ جناب کے نام کے ساتھ پیر بھی لگتا ہے. پیر صدام اس شخص کا نام ہے. پیر صاحب ہیں. صدام پیر, فلانا گدی نشین تو فلانا گدی نشین. ڈیرا شیرا بھی بنایا ہے, گاڑی شاڑی بھی رکھی ہوئی ہے. دوستی کر لی ایک وہاں کے نارمل سے ملازم کے ساتھ, کچھ عرصہ اس کے ساتھ گپ شپ کی اور اس کے بعد اسے کہا یار میں تو مخیر بنتا ہوں, میں اللہ کے نام پر لوگوں کو عمرے کے لیے بھیجتا ہوں, اللہ اس سے میری قبر میں ٹھنڈک پیدا کرے گا, آسانیاں پیدا کرے گا, ہم سب نے مرنا ہے. بڑا نیک شریف بن گیا. بندہ بیچارہ ٹریپ ہو گیا. اس نے کہا بہت اچھا بندہ ہے, چلو اس سال میں نے بندے بھیجنے ہیں, اگر تم نے کسی کو بھجوانا ہے تو مجھے ضرور بتانا یار, نیکی تو میں نے کرنی ہے, میں باہر کروں گا, چلو میں تمہارے ساتھ کر دیتا ہوں. اس نے اکٹھے 5 نام دے دیے, ایک ماں کا, بھائی کا, اس طرح کرتے ہوئے اب اس میں 3 عورتیں ہیں, 2 آدمی, امام مسجد بھی ہیں اس میں جن کو بھیجا گیا عمرے کے لیے. تیار ہوئے, خوشخبری دی, میرے پاس جڑا والا لے آنا, فلائٹ ان کی ہے اسلام آباد ایئرپورٹ سے. کہاں اسلام آباد چھوڑنے جاؤ گے, کرایہ لگاؤ گے, گاڑی نہیں ہے, میرے ڈیرے پہ چھوڑو, میں اپنا ڈرائیور اپنی گاڑی بھیجوں گا, وہ ڈراپ کرے گا اسلام آباد. صاحب آپ تو بہت ہی اچھے ہیں, اللہ نے پتہ نہیں آپ کو آج کے دور میں ایسے لوگ ہیں, میرا تو دین کے متعلق کانسیپٹ ہی بدل گیا, لوگوں کے متعلق بدل گیا. بندہ فل امپریس, شریف تھا نا, باتوں میں آ گیا. ڈیرے پر گیا, والدین کو چھوڑا, خواتین کو چھوڑا, 5 کو چھوڑا, سلام دعا گلے شلے ملے دعائیں لی, واپس آ گیا. اس نے کہا چل بھائی ڈرائیور نو گڈی کڈ, چھڈ گیا انہوں نے اسلام آباد. ڈرائیور سر گاڑی نکالی, 500 کو بٹھایا اور اسلام آباد ڈراپ کرنے چلا گیا. ایئرپورٹ آنے سے کچھ قدم قبل بریک لگ جاتی ہے اور ایک آدمی آتا ہے, آ کر کہتا ہے یہ ماں جی آپ کا بیگ, یہ ماں جی آپ کا بیگ, یہ ماں جی آپ کا بیگ. 5 بیگ, 5 بیگوں میں کیا ہے, یہ کس نے بھیج دیا, کون ہے آپ؟ یہ صاحب نے بھیجا ہے, یہ آپ لوگوں کے لیے تحفہ ہے. صاحب جب بھیجتے ہیں نا عمرے کے لیے لوگوں کو, تو صاحب یہ تحفہ بھی بھیجتے ہیں, آپ لے لیں. نہیں ہم نے نہیں لینا, نہ بھائی تو ساڈے تے پہلے بڑا احسان کیتا ہے, میں نہیں لینا. نہیں یہ تو لینا پڑے گا. ہے کیا اس میں؟ ٹاول ہے, اس میں چپل ہے, اس میں صابن ہے, اس میں کنگھی ہے, یہ آپ لوگوں کے وہاں پر کام آئے گی, تو آپ رکھ لیں, یہ نیکی ہے. لے لیا, ساتھ رکھا, ایئرپورٹ آ گیا. ایئرپورٹ پہ کسی نے چیک ہی نہیں کیا. میں پھر سے اگین کہہ رہی ہوں, کیوں کہہ رہی ہوں, شاید میری آواز کسی کے کان میں پڑ جائے, آنکھ کھل جائے نیند میں سے. نہ امیگریشن والوں میں سے کسی نے چیک کیا, نہ اسکینر بولا, نہ کسی نے آ کے پولیس نے روکا کہ یہ کیا ہے بھائی. ایکچولی تھا کیا ان بیگوں میں, یہ سب کچھ تو تھا, ٹاول, چپل اور یہ چیزیں, ساتھ میں اس کے اندر 1.25 کلو 1.5 کلو آئس تھی. ایئرپورٹ پورے پہ ایسے گزرے ہیں جیسے منسٹر بھی شاید نہ گزرتا ہو, اور کوئی چیک ہی نہیں کرتا, اور جا کے جہاز میں بیٹھ جاتے ہیں. فلائی کر گیا, جدہ پہنچا, لینڈ کیا, جدہ والوں نے کہا آ گئے ہمارے مہمان. اسکینر بول پڑا, چیکنگ ہوئی, 1.25 کلو 1.5 کلو آئس نکل آئی. پرچہ درج ہو گیا, گھر کہا اطلاع دے دو فون کر کے, یہ معاملہ ہے. کیس چلتے رہے, کیسز کے بعد 25 سال قید ہو گئی ہے. عمریں کتنی ہیں؟ 65 سال, 70 سال, 50 سال. سب سے چھوٹا جو ہے نیّر ہے شاید, اس کی عمر ہے 36 سال. 2 بیٹیاں ہیں اس کی یہاں پہ, جوان بیوی ہے اس کی, اکیلا کمانے والا تھا, اور بوڑھی ماں پاگل ہو گئی ہے رو رو کے. میرا پتر تے یاسی عمرہ کرنا ہے, کتنے چلا گیا؟ وہ تے اللہ دے رسول دے گھر دا بلاوا سی ہے, بلاوا تے سگا ہی نہیں جتھے چلا گیا, جو دکھ میں اس کے منہ سے نکل رہا ہے. آپ یقین مانتے ہیں وہ بوڑھی ماں جس دن اس کی عمرے کی فلائٹ تھی, رات پوری سوئی نہیں, اپنے بیٹے کو کہتی ہیں, میرے پروگرام میں دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ, کہتی ہیں اج دی رات بڑی لمبی ہو گئی ہے, رات لنگدی نہیں پئی ہے, کدوں سویر ہوئے گی, کدوں اللہ دے گھر جاواں گی. وہ بیٹا مجھے وہ باتیں سنا کے, یقین کرے جوان لڑکا ہے, منہ پہ داڑھی مجھ روتا روتا بیہوش ہو کے گر گیا ہے, کہ ماں تو کہہ رہی تھی رات ہی نہیں گزر رہی. تو واقعی رات نہیں گزرتی باجی میری, بہت برا حال ہے. پورے کا پورا گاؤں کیا 300-400 لوگ ہیں, احتجاج کر رہے ہیں, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اس کیس میں پھر صدام کو بلایا بھی گیا, پکڑا بھی گیا. 3 سے 4 ماہ 5 ماہ لگ گئے پرچے کرانے میں. پولیس کہے FIA کرائے گی, FIA کہے ایئرپورٹ کرائے گا, ایئرپورٹ والے کہیں اینٹی نارکوٹکس کرائے گا, درخواستیں دیں, کمپلین سیل پر گئے, ایئرپورٹ کے جو ہیں کمانڈر ان سے جا کے ملاقات کی, ان کو اپلیکیشن دی, کسی نے کچھ نہیں کیا.
اس ٹائم پہ گرفتار ہو چکے صدام. صدام گرفتار ہوا اور گرفتار ہونے کے بعد اس کی بیل بھی ہو گئی, واپس اسی ڈیرے پہ بیٹھا ہوا ہے. صدام کی پروفائل چیک کی گئی انہی لوگوں کی جانب سے. تو کہتے ہیں نا اللہ کے ہیرے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی بیٹھا ہوتا ہے چلاک. اس میں وہ گورنر صاحب کے ساتھ کھڑا ہوا ہے, اس میں وہ بیوروکریسی کے ساتھ کھڑا ہوا ہے, اس میں وہ مری میں کھڑا ہوا ہے, مختلف گاڑیوں پہ. یعنی پروفائل اگر ایک نارمل انسان دیکھے گا یار اچھا بندہ ہے, اس کی پروفائل اچھی ہے. اب یہ صدام کی پروفائل ہے. صدام کہتا ہے کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا, یہ کہتے ہیں کہ موجود ہے اس کے بیچ میں آئس. ایسا ہی کیس اب سے کچھ دیر پہلے آیا تھا, محسن نقوی صاحب نے پرسنل پین لی تھی, تیسرے دن سیم کیس تھا, تیسرے دن پاکستان میں تھے پاکستانی. اس کیس میں 25 سال علی سزا ہو گئی ہے. اور عمریں چیک کریں نا, 65 سال 70 سال عورتیں ہیں, بزرگ ہیں. ایک ماں جو ہے بیچ میں ان 3 عورتوں کے ایسی ہے جو کہتی ہے پتر ایک کمرہ ہے ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹੁੰਨੀ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਕੰਮ ਛੱਡ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਘਸੀਟ ਕੇ ਜਾਨੀ ਆ ਇੱਕ ਦੀਵਾਰ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਦੀਵਾਰ تک. جیل میں. جی وہ ماں جو یہاں پہ ظاہر ہے شوگر معاملات جو ہیں ہمارے پاکستانیوں کے مسائل, جب ایج بڑی ہوتی ہے شوگر مسٹ ہونی ہے, بلڈ پریشر ہونا ہے, کمزوری ہونی ہے, ان چیزوں کی دوائیں بچے دے رہے ہوتے ہیں, ہم سب دیتے ہیں اپنے اپنے والدین کو. اب وہ دوائیاں وہاں نہیں ملتی بھائی, جو ہم یہاں دیتے ہیں کھانے وہ وہاں نہیں ملتے. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کہ ایک 70 سالہ ایک 65 سالہ ماں, اس کے اندر کیا ہوگا بیچاری کے اندر, جو شادیاں کر چکی بچوں کی, آگے پوتے دوتیوں کے ساتھ کھیلنا کودنا ہے اور نماز پڑھنی, یہی ذمہ داری ہے نا. اب وہ ماں جب جیل کاٹتی ہے اسٹریس میں تو اس کی جو جسمانی حالت ہے وہ کیا ہوگی, اور وہ کس حد تک بیمار ہو چکی ہوگی. ماں کہتی ہے کہ یار میں نا گھسیٹ کے ایک دیوار سے دوسری دیوار تک جاتی ہوں, میں کھڑی بھی نہیں ہو سکتی, میری کمزوری دہ حال ہے, تو میں نے بس چاول مل دینے. کچھ لوگوں نے یہ بتایا کہ سعودی عرب میں میجورٹی جو جیلیں ہیں وہ انڈر گراؤنڈ ہیں. کچھ نے یہ بھی بتایا, اسی گاؤں کی بات کر رہی ہوں, یہ بھی مجھے بتایا کہ ہماری ماؤں کو بیڑیاں لگی ہوئی ہیں. مجھے بتائیں کہ جو 70 سال کی عورت کھڑی نہیں ہو پائے گی یا کمزوری ہوگی, اس کو بیڑی کی ضرورت کیا ہے. اور کیس کے بدولت ہم دیکھیں, کیس کو سامنے رکھتے ہوئے, اور یہ ہم بھول جائیں کہ پاکستانی ہے اور 70 سال کی ہے, ہم صرف یہ دیکھیں کہ ڈرگز میں ہوئے عورتوں کے پاس اتنا کچھ نکلا تو ٹھیک سمجھ آتا ہے بیڑی لگی ہوئی ہے. ہم بیک گراؤنڈ سارے کا سارا دیکھیں تو جتنی مجھے تکلیف ہوئی میں آپ کو بتا نہیں سکتی, کیونکہ میں گراؤنڈ ریالٹیز پر جا کے معاملات کو دیکھتی ہوں. میں نے گاؤں والوں سے, فیملی سے, جوان بیوی ہے, 2 بچے ہیں. میں نے کہا آپ سے بات ہوتی ہے میاں کی, نیر نام ہے اس کا, کہتی ہاں ہوتی ہے. میں نے کہا کیا کہتا ہے, کہتی ایک ہی بات کہتا ہے کہ میں تو 25 سال کے لیے ہو گیا قید. 25 سال کے بعد میری یہ بچیاں جوان ہو چکی ہوں گی. ایک بچی تھی کوئی 9-10 سال کی اور دوسری تھی کوئی 4-5 سال یا 6 سال کی. ان بچیوں کا خیال کرنا تم, اور بچیاں تو چھوڑے, اس کی بیوی کو دیکھیں تو وہ خود ابھی خیال کے قابل ہے, مطلب بالکل ینگ ہے, جس کو محافظ چاہیے. اچھا, اس ٹائم پہ گاؤں والے کیا مطالبہ کر رہے ہیں, کیا کام کیا کر رہے ہیں کہ ان کو انصاف دلوا سکیں؟ گاؤں والے کہتے ہیں کہ ہم دھکے کھا کے تھک گئے ہیں, ہر ادارے کو, ہر بڑے بندے کو ملے گئے, گھر بک گیا ہمارا کرائے لگا کے. 25 سال تو سزا ہو گئی, میرے پاس 30-35 لاکھ روپیہ نہیں ہے کہ میں وکیل کروں اور وہ بیٹھ کے سعودی عرب میں ہمارا کیس لڑے. یہ کون کہتا ہے, بیٹا. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ ریاست تھوڑا سا اس پر سیریس ہو اور سفارتی لیول پر بیٹھ کر یہ بات کرے اور معاملات کو دیکھا جائے. طلال چودھری صاحب کے پاس پیش ہوئے, انہوں نے کہا کہ تمہاری ریٹرن اپلیکیشن درخواست سعودی عرب بھجوا دی ہے, اب وہ عربی زبان میں لکھی جائے گی, پھر عربی اس کو پڑھیں گے, پھر اس پر معاملات ہوں گے. ہم کام کر رہے ہیں, تھوڑا حوصلہ رکھو, تھوڑی تسلی رکھو. یہ صورتحال ہے. میرا ذاتی پوائنٹ آف ویو اور ریکویسٹ اعلیٰ حکام سے یہ ہے کہ اللہ کا واسطہ ہے, ہر شخص جو اس دنیا پر چل پھر رہا ہے نا, وہ ماں کے ذریعے آیا ہے. ماں ایسی ہستی ہے جس کو بھلایا نہیں جا سکتا. میں تو کم سے کم ماں کی تکلیف نہیں دیکھ سکتی, اور ڈیفینیٹلی سبھی لوگ نہیں دیکھ سکتے. تو آپ لوگوں کی ایک کال اور 5 منٹ کے کام کی وجہ سے کسی کی ماں واپس آ جائے, بوڑھی ہے, تو میرے خیال سے اس سے بڑی نیکی ہو نہیں سکتی. نیکی کمانے کا بہترین ذریعہ ہے, موقع ہے. اعلیٰ حکام کو چاہیے کہ اس پر کام کر لیں. اللہ کا واسطہ ہے, لوگوں کی مائیں واپس لے آئیں. رو رہے ہیں, پیٹ رہے ہیں, مر رہے ہیں لوگ, خودکشیاں کرنے پہ آ گئے ہیں. اچھا, اس پوڈ کاسٹ کے ذریعے نا میں بھی ایک میسیج دینا چاہتا ہوں کہ لوگ بے وقوف نہ بنیں. اگر کوئی آپ کو ایک پینسل بھی دیتا ہے نا کہ یہ میری ایک پینسل ہے, یہ بیرون ملک لے جاؤ, تو غلطی نہ کریں. کچھ نہیں پتا کہ اس کے اندر کیا ہو. جب تک لالچ ہے لوگ پاگل بنیں گے,
عمرے کے نام پہ، گولڈ کے نام پہ، پیسوں کے نام پہ، باہر کے ملک کے ویزے کے نام پہ، کاروبار کے نام پہ، گاڑی کے نام پہ، موبائل کے نام پہ، یا کسی ذاتی مفاد کے نام پر۔ گاؤں کے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ تھانہ کسے کہتے ہیں۔ آپ یقین کرتے ہیں، میں جاتی ہوں، میں پوچھتی ہوں، ایک لڑکی تھی، اس سے میں نے پروگرام کیا، شادی شدہ ہو گئی، میں نے کہا کہاں پیدا ہوئی ہو؟ کہتی یہ گاؤں میں۔ میں نے کہا شہر کبھی گئی ہو؟ کہتی وہ کیوں ہے؟ شہر کی ہوندا ہے باجی، وہ بھی خوش ہوندا ہے، وہ پیارا ہوندا ہے۔ تو ایسی عورت کو آ کے اگر آپ یہ کہیں گے کہ تم نے اللہ کے گھر جانا ہے جو اس نے صرف ٹی وی میں دیکھا ہے، تو وہ تو پاگل ہوگی نا خوشی سے، وہ تو کہے گی ہاں مجھے بھیجو، میں نے رات نہیں سونا، ابھی جانا ہے میں نے۔ کچھ سیدھے شریف لوگ موجود ہیں آج بھی، ان کی شرافت کا فائدہ اٹھا لیتے ہیں ایسے مکار اور کرمنلز۔ دوستو ہمارے پوڈ کاسٹ کا مقصد ہے کہ ہم آپ لوگوں کی آواز بنیں۔ اگر آپ کے ساتھ کسی مسئلے میں کوئی زیادتی ہو رہی ہے، آپ کی سنی نہیں جا رہی، یا آپ کے ساتھ کوئی ایسا وقوع پیش آ جاتا ہے جس پر آپ کو انصاف نہیں مل رہا، تو آپ اپنا مسئلہ، اپنی سٹوری ہمارے ساتھ کامنٹ سیکشن میں شیئر کر سکتے ہیں۔ ہم لوگ آپ سے رابطہ کریں گے اور آپ کی سٹوری اعلیٰ حکام تک پہنچائیں گے اور آپ کو انصاف لے کر دیں گے۔